अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शंस गुजर गए। इलेक्शंस की रात 8 फरवरी और 9 फरवरी की यानी कि दरमियानी रात थी। उसके बाद से ये मसला शुरू हुआ कि नताइज जो आ रहे हैं ये वो नताइज नहीं है जो शुरू में आना शुरू हुए थे। नताइज रुक गए। फॉर्म 45 कुछ कहता है, फॉर्म 47 कुछ कहता है, और फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 49 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया जाता है, ये फाइनल नोटिफिकेशन होता है। अब ये मामला आरोज के पास है, ये मामला ईसीपी के पास है, ये मामला अदालतों के पास है। इन्हीं हलकों में सलमान अकरम राजा का भी हलका है कि जिसमें सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि उनको आरओ ऑफिस से, जो उस इलाके के मॉडल टाउन के एसपी हैं, उन्होंने उस इलाके से, उस आरओ ऑफिस से उनको खुद बाहर भेजा, खुद बाहर निकाला और उस अमल का वो हिस्सा ना बन सके जो कि उनका बतौर उम्मीदवार इस्तेहकाक है। आज के प्रोग्राम के आगाज में मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी शामिल करूंगा, कुछ ऐसी खबरें जो पहले शेयर नहीं की, अभी शुरू में ही बता देता हूं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आज की तारीख में जो सबसे बड़ी खबर थी वो खबर थी जहांगीर खान तरीन साहब को लेकर, जिनकी पार्टी आईपीपी गुज़श्ता साल 9 मई के बाद उसका क़याम हुआ, उसको बनाया गया। उसमें वो तमाम अरकान पंजाब असम्बली, अरकान कौमी असम्बली यानी कि फॉर्मर अरकान पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल हुए। चेयरमैन उसके जहांगीर खान तरीन साहब थे। जहांगीर खान तरीन साहब अपनी दोनों कौमी असम्बली के नशिस्तों से हार गए और आज उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया और सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। परवेज खड़क साहब जो मंजर आम पर आए और उनका यह कहना था कि वो और महमूद खान जो पार्टी है उनकी नई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस उसको लीड करेंगे, और परवेज खड़क साहब का यह कहना था कि 2018 की जो हुकूमत थी वो उनकी 2013 से 2018 तक जब वो चीफ मिनिस्टर केपीके थे वो उनकी कोशिशों का नतीजा था। ऐसे ही कुछ जहांगीर खान तरीन साहब ने भी कहा था कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने में उनका किरदार था और उनकी कोशिशों के नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने थे। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और वो उन फिगर्स को लेकर हैं जो सामने आए। मिसाल के तौर पे NA 55 रावलपिंडी का ये हल्का है जिसके नीचे 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, PP 14 और PP 15। PP 14 और PP 15 के जो कुल वोट हैं इस कौमी असेंबली की नशिस्त के नीचे, अगर उनको जमा किया जाए तो वो कौमी असेंबली की नशिस्त पर जो डाले गए वोट हैं उनसे 61,000 ज्यादा हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के भी बयानात आए हैं जैसे कि मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने, जिनका ताल्लुक JUIF से है। उन्होंने NA 15 का कहा कि जी NA 15 के जितने भी फॉर्म 45 हैं उनकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं और उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। आगे बढ़ते हुए हम NA 117 की बात करते हैं। NA 117 ये शादरा का है, हल्का है। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली एजाज भुट्टर के बारे में जमात इस्लामी के ही हारने वाले उम्मीदवार कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और अली एजाज भुट्टर यहां से 16,000 वोटों की लीड से जीते हैं। और इसी हल्के की जो सूबाई सीट है PP 45, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनकी गिनती के मुताबिक, जो उनके पास फॉर्म 45 हैं, उनके कहने के मुताबिक जी वो 7,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन इन दोनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको कामयाब करार नहीं दिया गया है। अब खबर की तरफ आते हैं। खबर कुछ इस तरह से है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई, यानी कि MQM पाकिस्तान के वफ्द की शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं खुद हैरान हूं कि यूथ जितनी निकली है इतनी मैंने पहले कभी नहीं देखी कि वो वोट डालने के लिए आए। उनका यह कहना था कि पर्ची हमारी बनवाई, खाना हमसे खाया, ट्रांसपोर्ट हमारी इस्तेमाल की और जाकर वोट इन नौजवानों ने डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को। ये शहबाज शरीफ साहब ने, ये उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी है जो MQM पाकिस्तान के वफ्द से हुई। दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है वो ये है कि 15 से 20 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और वो जनूबी पंजाब से कामयाब करार पाए हैं। उनका यह कहना है कि उनको ये कहा गया है कि आप जाकर, आपके पास 72 घंटे हैं, आप अलीम खान साहब से मुलाकात कीजिए और इन 72 घंटों में आप IPP में शमूलियत इख्तियार कर लीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो ना करने के नतीजे में आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि जो आपकी जीती हुई नशिस्त है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। आज अनवारुल हक कागड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत कुछ कहा अनवारुल हक कागड़ साहब ने, वो भी हम आज के प्रोग्राम में एज वी मूव ऑन हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमानों ने, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया।
ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار پی جے میر صاحب نے. پی جے میر صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے مسرت قدیم صاحبہ نے جو چیئر پرسن ہیں فافن کی. مسرت صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مسرت صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. مسرت صاحبہ جو فافن کی رپورٹ ہے اس میں جو یہ پری پول ریگنگ کی بات ہوتی رہی ہے, آپ کی کسی رپورٹ میں کیا یہ پری پول ریگنگ کا کہیں پر کوئی ذکر ہے, کوئی اس کا نوٹس لیا گیا؟ جی مسرت صاحبہ. جی مسرت صاحبہ آپ کی طرف سے آپ کا جو مائکروفون ہے وہ میوٹ ہے, پلیز اسے ان میوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے. جی اگر مسرت صاحبہ سے رابطے میں. جی مسرت صاحبہ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آئی کین ہیئر یو جی ناؤ. جی اوکے فائن. ایکچولی ہمارا جو پری پول کے حوالے سے رپورٹ ہے وہ ابھی ہم نے اس کا انالیسز نہیں کیا ہے, لیکن جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت اس طرح کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی, اور ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ الیکشن ڈے میں جی مسرت صاحبہ آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, ویڈیو بھی فریز ہو رہی ہے. ہو رہا تھا وہ پولنگ تک جو تھا everything was going on smooth. Okay, let me just reconnect that. مجھے لگتا ہے ہمارے آپ ریکنیکٹ کر لیجیے, پھر اس کے بعد when you reconnect تو I'll come back to you again. جی سلمان صاحب, آپ کے سامنے جہانگیر خان ترین صاحب کا سیاست چھوڑنے کا اعلان, چیئرمین شپ چھوڑنے کا اعلان, سراج الحق صاحب, پرویز کھٹک صاحب, آپ کس طرف معاملات کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کے امیر کا تو نیا انتخاب ہونا تھا اگلے چند مہینے بعد, اور اس کے لیے 3 نام بھی شورا نے پرپوز کر دی ہیں. ان میں سراج الحق صاحب بھی تھے, لیاقت بلوچ صاحب بھی ہیں, حافظ نعیم الرحمان بھی ہیں. تو اگلے چند مہینوں میں تو شورا ایک نئے امیر کا انتخاب کرنے والی ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ سراج الحق صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے, یعنی اپنی ناکامی کو قبول کیا ہے کہ ان کی جماعت ان کی قیادت میں وہ پرفارم نہیں کر سکی جس کو کرنا چاہیے تھا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ذمہ دار بھی ہوں بطور امیر, تو میں ریزائن کرتا ہوں. جو ان کا مسئلہ ہے نا جہانگیر ترین صاحب کا, جتنے خواب دکھائے گئے تھے آئی پی پی کو وہ خواب پورے نہیں ہو سکے, بلکہ ان کا اپنا خواب بھی جو پورا ہونا تھا اسمبلی میں پہنچنے کا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. تو ایک مایوسی تو تھی کہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا مینار آئی پی پی کے نام سے بنانے کی کوشش کی ہے, یا ہمیں مدد کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے کہ آپ بنائیں, آپ کو بہت زیادہ سہولت کاری ملے گی. انفارچونیٹلی وہ الیکشن میں تو کہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی. 2 نشستوں پہ جو آئی پی پی کے لوگ جیتے ہیں اور ایک صوبائی سیٹ پہ علیم خان جیتے ہیں, وہ بھی آپ زیادہ دیکھیے نا کہ اس میں پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے معاملات سیٹ ہوئے تھے, تو ان کو کئی نشست ملی ہے, اور وہ بھی متنازع ہے کیونکہ وہ الیکشن بھی چیلنج ہوئے ہیں. اس لیے وہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو کوئٹ کر لیا پالیٹکس سے. اسی طرح سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا معاملہ بھی ہے, اگرچہ وہ تردید کرتے ہیں لیکن آگے جا کے ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کچھ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. جس طرح سے وہ پارٹی بنی تھی سب کو پتہ ہے کیسے بنی تھی, اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکی. پوری خاندان پرویز کھٹک کا صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گیا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت الیکشن کے نام پر ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. صرف الیکشن کے لیے نہیں, پاکستان کی پالیٹکس کے لیے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے, اور فیوچر کی ڈیموکریسی کی سسٹینیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں. کیونکہ الیکشن کے اندر بے ضابطگی ہونا, الیکشن کے اندر دھاندلی ہونا, اور پھر منظم انداز سے چیزوں کو بدلنا, یہ ہم نے بہت کم دیکھا تھا. پی جے میر مجھے اس پہ انڈورس کریں گے کہ کہیں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ جی میری جیت جو ہے وہ اصل میں میری جیت نہیں ہے, اصل میں تو میرا مخالف جیتا تھا اور میں اس سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں. یا یہ کہے کہ ایک مخالف کینڈیڈیٹ کہ جی میں تو ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا وہ بھی نہیں جیتا بلکہ جیتا کوئی اور ہے. یہ سارے ویڈیو انٹرویوز آ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے کئی پریزائڈنگ آفیسرز کو دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, وہ باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں. لیکن جو میرا سب سے بڑا جرم جسے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس وقت اس الیکشن کے اندر اعتراض, وہ یہ ہے کہ رات جو ہے 11-12 بجے سے لے کے صبح تک انتخابات کا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ورکنگ ہی نہیں کر سکا, وہ نتائج ہی نہیں دے سکا. اور جو نتائج 12 بجے تک آئے وہ صبح تک پہنچتے پہنچتے 50,000, 40,000, 35,000 کی جو لیڈ ہے نہ صرف اس کو کور کیا گیا بلکہ اس کے اوپر 35-40 کی لیڈ ڈالی گئی ہے. تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے یہ سارے سوالات کا وہ جواب. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آ کر یہ جواب دے پوری قوم کو کہ یہ جو
घंटों का डिले हुआ है सारा का सारा, ये इसकी क्या वजह थी? जवाब से आप मुतमईन हो जाएंगे? नहीं सर, कम से कम बताएं तो सही ना। आज जो अलामिया काकड़ साहब ने भी दिया, नहीं, जो देखिए ना, जो अलामिया जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने आज, और जो निगरान वजीर आजम ने कहा है, इससे तो कौम मुतमईन नहीं होने वाली। अब आप देखिए ना, मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, एमल वली खान भी एहतजाज कर रहे हैं, उधर से पीर पगाड़ा साहब भी इतराज कर रहे हैं, उधर से बाकी छोटी छोटी जमातें भी कह रही हैं, या अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब उठा रहे हैं सवाल। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी कह दिया जी मुझे वो सीट नहीं चाहिए, छोड़ दी सीट। तो मेरा मतलब है कि ये जो जिस तरह का बैगेज के साथ हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इलेक्शन की जो बैगेज है वो आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगी, मैं आपको बताऊं, और लोग ये सवालात उठाते रहेंगे। उसका रिजल्ट रेजोल्यूशन क्या निकलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह से बहुत से माजी के इलेक्शन जो है डिस्क्रेडिट हुए हैं, इसी तरह से ये इलेक्शन भी उससे ज्यादा डिस्क्रेडिट होगा जिस तरह से पहले हुआ। अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था फाफन की सरबराह जो है जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, तो एक जुमला मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि हमने तो प्री पोल में कोई ज्यादा मामलात नहीं देखे और अभी हमने उसका एनालिसिस नहीं किया। यानी इस इलेक्शन के अंदर माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं प्री पोल रिगिंग के, और अगर उस पर भी उन्होंने उसको कंपाइल नहीं किया और ये कहना कि जी उसमें तो हमने कुछ देखा नहीं है, तो ये मेरे लिए जरा एक बड़ी दिलचस्प। मैं मुसर्रत साहिबा से पूछ लेता हूं। जी मुसर्रत साहिबा, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जो हमने इलेक्शन से पहले देखा वो आपने नोटिस नहीं किया है कि जो कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही थी, जल्द से नहीं। मैंने आपसे कहा कि अभी हमने कंपाइल नहीं किया। देखिए लेकिन साथ में आपने मुसर्रत साहिबा ये भी कहा है कि हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया। पाकिस्तान आता है, ठीक है, और हमारे उस वक्त हमने 300 प्लस हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वर थे जो कि पूरे पाकिस्तान में 266 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्रेड थे, और वहां से वो अपना डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अब नेचुरली हमने उसको अभी इसलिए नहीं शेयर कर किया कि अभी उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, रिपोर्ट की शक्ल में आएगा। हमने जो इलेक्शन डे के हवाले से हमारी, लेकिन मुशर्रफ साहब ये बताएं कि प्री पोल रिगिंग अगर बिफोर द इलेक्शंस थी तो वो तो आपके पास डेटा पहले ही आ चुका था ना, तो वो डेटा आपकी तरफ से पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया? इसलिए कि फिर उसके ऊपर तो बहुत सवाल आ सकते हैं। हम तो अपना रिपोर्ट की हमारी टाइम मुअय्यन है। हम देखिए कमेंट्री मोमेंटरली कमेंट्री नहीं कर सकते किसी इवेंट के ऊपर। हम अपना डेटा जो है साइंटिफिकली कलेक्ट करके एविडेंस बेस्ड, ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर पाए। ये डेटा कब तक आएगा? ये हमारा जो है 15 डेज के अंदर जो है हमारा वो वाला डेटा हमारा आ जाएगा जो प्री पोल के हवाले से है। और अभी जो है हम तो इस वक्त इलेक्शन ऑब्जर्वेशन और उसके जैसे आज भी हमारी एक कल प्रिंट मीडिया में आ जाएगी, वो इस हवाले से है कि आरओस के एंड पर कहाँ पर किस तरह से निग्लिजेंस हुआ है, या जो उसको दूसरे अल्फाज में कह दें कि आरओस ने कहाँ पर जो है उनसे गलतियां हुई हैं और क्यों उन्होंने फॉलो नहीं किए वो सेक्शंस जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में क्लियरली दिए गए हैं कि उन्होंने इलेक्शन के प्रिपरेशन में और अनाउंसमेंट में जो है वो उन्होंने कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करें उनको या उनके इलेक्शन ऑफिस उनके जो एजेंट्स है इलेक्शन एजेंट्स और ऑथोराइज्ड ऑब्जर्वर्स के सामने ये सब कुछ करना होगा। और इसके अलावा जब रिजल्ट को जो है वो कंसोलिडेट कर लेते हैं तो ये भी इनकी प्रेजेंस में होना चाहिए, जिस तरह के सेक्शन 95(1) है तो 2017 के एक्ट में कहा गया है। ये सारे जो स्टेप्स हैं समहाउ आरओज ने उनको फॉलो नहीं किया है। और मैं आपको फिगर्स देती हूँ कि 135 आउट ऑफ 260 जो हल्के हैं नेशनल असेंबली के, आरओज ने इनको इग्नोर किया है। और इनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पंजाब की है, वो 80 हल्के हैं जिसमें आरओज ने इन ना कैंडिडेट को बैठने दिया, ना ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर्स को बैठने दिया, और ना जो है उन्होंने इलेक्शन जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स हैं इलेक्शन एजेंट्स उनको भी बैठने अच्छा ये बताइए कि मुशर्रफ साहिबा कि क्या ये दुरुस्त है? वायलेशन है जी। इट इज अ सीरियस वायलेशन। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन फॉर यू जी। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपके ऑब्जर्वर्स को बड़े शहरों में ऑन द पोलिंग डे जाकर देखने की इजाजत थी? आप जाकर देख पाए या नहीं? और कराची के बारे में बताइए कि वहां की क्या आपके पास इतलात मौजूद हैं? वहां पर क्या आरओज की कारकर्दगी ठीक रही? जी मैं इसके ऊपर आपसे यही बात कर रही थी, यही मैं फ्लैग किया मैंने आपको कि बड़े शहर क्या छोटे शहर। मैं आपको बताऊं कि 135 आज के हिसाब से 135 नेशनल असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हल्के हैं
ان میں ہمارے آبزرورز کو ROs نے ووٹنگ ٹیبولیشن کے وقت بیٹھنے نہیں دیا، ان کو ایکسیس نہیں دی، اور ان میں 80 جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، 21 سندھ کے، بلکہ 23 سندھ کے ہیں، 17 خیبر پختونخوا کے ہیں، اور 11 بلوچستان کے ہیں، اور 3 اسلام آباد کے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں ROs نے آبزرورز کو جانے نہیں دیا، ایکسیس نہیں دی ٹیبولیشن کے پروسیس میں۔ اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ اس میں 135 میں 66 ایسے حلقے ہیں جن میں ایون کینڈیڈیٹ کو بھی اور اس کے الیکشن ایجنٹ کو بھی بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ میں نے آپ سے کہنا یہ گراس وائلیشن ہے آف سیکشن 92 آف الیکشن ایکٹ 2017، سیکشن 95(1) آف الیکشن ایکٹ۔ چلیں یہ بتا دیجئے مسرت صاحبہ کہ if you make a comparison with the 2018 elections تو کیا تب وہاں پر 2018 میں زیادہ گراس وائلیشنز تھیں اس دفعہ؟ اس وقت دیکھیں اتنے زیادہ نہیں ہیں، اگر ابھی جو ہم کمپیریزن میں جائیں گے تو ہم آپ کو بالکل کلیئر پکچر اس میں دے سکیں گے کہ اس وقت جو ہوا ہے، جیسے میرے سے پہلے صاحب نے بھی کہا کہ 135 is a number out of 260 when you don't allow the election the observers plus the candidates to observe the consolidation process, so that brings a lot of questions on the credibility of the whole process. اور میں کہتی ہوں کہ الیکشن میں سب سے امپورٹنٹ جو اس کا جو ایسنس ہے، جو اس کا وہ کہتے ہیں کہ جو ہارٹ ہے، دیٹس ٹیبولیشن۔ ٹیبولیشن ہی وہ ہے جس میں آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ٹھیک مسرت صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ویو گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، بریک کے جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم ایک اور بڑی خبر کو لے کر، جس میں کولیشن گورنمنٹ فارم ہونے جا رہی ہے، اس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور یہ فارمولا سامنے آیا ہے کہ جو 2 بڑے پارٹنرز ہوں گے اس میں گورنمنٹ میں، دیٹ از پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، اس میں سے جس کی سیٹس زیادہ ہیں وہ پہلے 3 سال کے لیے ان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اگلے 2 سال کے لیے دوسری پارٹی جو نمبر 2 پر ہوگی ان ٹرمز آف وننگ کینڈیڈیٹس ان دی نیشنل اسمبلی، ان کی حکومت ہوگی۔ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے PJ میر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے وقفے میں نے کہا تھا کہ تفصیلات آ رہی ہیں کہ PPP اور PMLN کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ دونوں مخلوط حکومت قائم کریں گی، ساتھ میں ظاہری سی بات ہے باقی اتحادی بھی ہوں گے۔ جن کی سیٹس زیادہ ہیں ان کا پہلے وزیر اعظم ہوگا 3 سال کے لیے، اور جن کی سیٹس کم ہیں ان کا پھر اگلے 2 سال کے لیے وزیر اعظم ہوگا۔ یہ فارمولا آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے PJ میر صاحب؟ دیکھیے اس پہ میں آتا ہوں، دیکھیں نا ہم بات کس پہ کر رہے ہیں، منافقت پہ، جھوٹ پہ، بیس پہ ساری ہماری نیشنل ٹیلی ویژن بات کر رہی ہے۔ جب آپ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہر چینل ایک چیز ڈسکس کر رہا ہے کہ بھئی یہ بے ایمانی کے الیکشنز ہوئے ہیں، الجزیرہ کی آپ نیوز دیکھ لیں، BBC کی دیکھ لیں، اسکائی کی دیکھ لیں، یہ باہر کے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ٹو یور آنسرز، آپ ایک پبلک انکوائری کروائیں آف دا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کہ جس ڈپارٹمنٹ سے یہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس نے نیگلیجنس دکھائی ہے اور اس نے انکمپیٹنس دکھائی ہے، آپ اس کی انکوائری کریں۔ دوسرا، یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا یہ رولانے والے آفیسرز جو ہیں، ان کو سب کو پکڑ کے ان کو سامنے بٹھا کے ان کی انکوائری کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں اب آگے کیا ہوگا، یہ دو سال کو وہ پرائم منسٹر، 2 سال۔ دس از ناٹ ہاؤ یو رن گورنمنٹس۔ یہ کیا آپ نے کمپرومائزز پہ گورنمنٹس رن کرنی ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پہ آپ نے رن کرنی ہے گورنمنٹس؟ تو بیسکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو آرٹیکل 6 لگاؤ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جیت رہی ہے، اب کبھی آپ اس کو جتا رہے ہو، کبھی ہرا رہے ہو، اور بعد میں ہم ڈسکس کریں ہاں جی اب حکومت کون بنائے گا؟ اور بھائی تمہارے الیکشن جی فارس ہوئے ہیں، جو کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، تو اب کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ہم فارسیکل کانورسیشن کر رہے ہیں، ہاں جی وہ کینڈیڈیٹ وہاں سے نہیں جیتا، یہ ادھر سے جیت گیا، اب کیا ہوگا؟ دس از آل فالس۔ جب آپ کا بنیاد ہی غلط ہے تو آگے جا کے آپ ایکسپٹ کریں کہ ہاں جی ہم ان الیکشنز کو اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، الیکشنز کروائے، گیو کریڈٹ ٹو دی سپریم کورٹ کہ تھینک گاڈ انہوں نے کروا دیے، لیکن کیا کروایا؟ آپ کا موڈس آپرینڈی تو وہی رہا پرانا، وہی بے ایمانی، وہی رونا دھونا، وہی فالس ڈبیٹس ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔
हाँ जी ये क्या हुआ फलाना हुआ, आपका जो बेसिक कैंसर है वो तो वहीं का वहीं है। मैं इलेक्शन से पहले भी कह रहा था ये फार्सिकल इलेक्शंस होंगे और अभी भी कह रहा हूं। अब इसके अंदर जो आपके पास एक विंडो आती थी अली कि जिसके अंदर सारे रेक्टिफाई हो सकते थे, ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई है और बाकी खड़े हो जाओ ना तुम भाई, तुम तो देखते हो कि तुम्हारा पल्ला ठीक है, इसको जाने दो नीचे। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग हियर अबाउट, प्लीज टेल मी। हमें तो यहाँ डेमोक्रेसी को रिवाइव करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, आपने कई लोगों के नाम लिए, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, दैट इज आई थिंक दैट इज अ ग्रेट जेस्चर, क्योंकि यहाँ तो लगे रहते हैं, यहाँ तो अभी भी एक्सपायरी सेल बाय डेट और एक्सपायरी डेट पे कई लोग हैं वो खड़े रहे, शायद हम इलेक्शन अगले उस पर आ जाएंगे हम। ये तो चिमड़े हुए हैं चमगादड़ों की तरह। हमें चाहिए, आपके पास नई खेप आई है, बिलावल आया है, मरियम आई है, आपके पास ये सालिक है, शाफे है, असफंदियार है, आपके पास मुनिस है, कई है जो कि नए आ रहे हैं। हम इनको क्या यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो आज हो रहा है वो कल भी होगा? हमने तो लॉन्ग टर्म हम सोचते ही नहीं है। ट्रू तो हम ट्रू बिल्कुल जी। मैं बात को जी आगे बढ़ाते हुए पीजे मीर साहब, इसार राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इसार राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, बड़ी दिल पे लग रही है ठा करके। माशाल्लाह, आपका भी वो जुमला आज तक जो है ना वो ठा ठा करके लग रहा है, वो जो आपने कहा था ना एक दफा, दूरों दूरों अखियां मारे, याद है ना आपको? अच्छा इसार राना साहब, फैसल वाडा साहब 2 रोज से 3 रोज से टीवी पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये जो फॉर्म 45 की आप बात कर रहे हैं, ये कुछ 4-5 लोग हैं कि जिनके नतीजे इन फॉर्म 45 की रोशनी में तब्दील हो जाएंगे, वरना बाकी जो हैं वो अपने फॉर्म 45 पे कोई भुट्टा रख के खा ले, कोई छोले रख के खा ले। और जो कल एक पीटीआई के इंडिपेंडेंट थे NA 121 से, जिन्होंने शेख रुहेल असगर को हराया, वसीम कादिर, वो भी ज्वाइन कर गए हैं PMLN, वही PMLN के जिसकी मरीम नवाज साहिबा तो तकरीरों में कहती रही हैं कि इन लोटों की जगह आपके वॉशरूम्स में हैं, इनके लोटों के लिए आपके वोट नहीं है। और फिर ये भी इतलात हैं कि एफिडेविट्स, कुछ ऐसे पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स थे कि जिनसे एफिडेविट साइन करवाए गए कि भाई ठीक है आप अभी इलेक्शन लड़ लो, लड़ने दे रहे हैं आपको, लेकिन बाद में फिर उन एफिडेविट्स के मुताबिक कि जैसे कहा जाएगा वैसा ही हम करेंगे। देखें, 2 चीजें हैं। एक तो अभी आप फार्मूला पूछ रहे थे कि 2.5 साल दोनों को दे दें, तो मैंने इस पर बड़ा गौर किया। मैं एक फार्मूला मैंने निकाल लिया, मुझे उम्मीद है आपको भी और मीर साहब को भी पसंद आएगा कि ये बहुत सिंपल सा है। ये बैठ जाए मियाँ साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, और फिर ये मरियम साहबा शुरू करें कड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, चोर में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो जो जिस पे चोर निकल के भागा घा आएगा उसको आप वजीर आजम बना दें, फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा इसी तरह शुरू कर दें। क्योंकि ये मुल्क, ये रियासत, ये खेल है ना, मजाक है ना, एक इट्स अ जोक। मतलब ये कुछ 24 करोड़ लोगों के फ्यूचर का मसला नहीं है, ये तो 2 खानदानों के मुस्तकबिल का मसला है। अब मीर साहब पे भी मुझे प्यार आ रहा था कि यार मीर साहब भी जैसे दानिश्वर इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, नई खेप देखे ना, मरियम है, बिलावल है, मोहन्नस है, यही है बस, ये मुल्क इनका ही है। पहले भुट्टो रहा, फिर क्या नाम है बीबी आ गई, फिर जरदारी आ गया, अब बिलावल आ जाएगा, नवाज शरीफ रहा, शहबाज शरीफ रहा, हमजा रहा, अब मरियम आ जाएगी, नसीम वली खान रहे, नसीम वली खान रही, अब एमल वली खान आ जाएंगे, असफंदिया वली खान आ जाएंगे। बस ये मुल्क इनका है, ये मुल्क मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं है जिन्होंने 8 फरवरी को निकल के वोट दिया इस निजाम के खिलाफ। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ये जो लोग बाहर निकले जिन्होंने इस निजाम को फेल कर दिया? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर आज आप ईमानदारी से हल्के खुलवा लेना जो ये कह रहे हैं, अगर नून लीग 20 से 25 सीटों से ज्यादा ले जाए तो आप मैं साफा छोड़ दूंगा। अगर आपने यही करना है, इसी तरह आपने कुचलना है अवामी मैंडेट को, तो हमने क्या खट लिया आज तक, मुझे बताएं। 7 दफा पीपल्स पार्टी गई IMF के पास, 4 दफा ये गए, 11 दफा इस कौम को IMF के चरणों पे बिठाने वाले लोग, अब फिर आप उन्हें हमारे सर पे मुसल्लत करें। और ऐसे लोगों को खुदा की कसम मैं जहांगीर तरीन को सलाम करता हूं और साजुल हक साहब को सलाम करता हूं यार, बट क्या व्हाट अ ग्रेट पीपल दे आर। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, आप दोनों हल्कों से हार गए, दोनों जगह। अब मैं यहां पर अगर इजाजत दें तो एक एतराज कर लूं
کہ آپ نے پی جے میر صاحب کو تو کہہ دیا کہ جی ان کو صرف مریم، بلاول، مونس سلائی یہ سب نظر آتے ہیں، تو آپ جہانگیر خان ترین صاحب کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واٹ اے گریٹ مین جہانگیر خان ترین صاحب، وہی جہانگیر خان ترین صاحب کے جنہوں نے آئی پی پی بنائی اور پھر عفت سمرو جو ہیں وہ ان کے گھر سے برآمد ہوئیں، اور وہی جہانگیر خان ترین صاحب جو اپنے انٹرویوز میں پرسنل ریمارکس دے رہے تھے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو لے کر. دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، جہانگیر ترین خان کا جو سیاسی کیریئر ہے میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی نا، مان لیا کہ میں ہار گیا، میں عمران خان کے نیریٹو سے ہار گیا، میں جو کچھ عمران خان کو کہتا رہا وہ غلط ثابت ہو گیا، عوام نے میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور شکست مان لی نا بھائی کہ ہاں میں غلط تھا یہ صحیح تھا، میں ہار مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں، میں نیچے آ گیا. سچ ایز سراج الحق صاحب، آپ کو پتا ہے کہ آپ ہار گئے، آپ کے اوپر مہربان ناراض ہیں کہ یار آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تم اس کو نااہل کر دو، اس کو سزائے دے دو، مجھے لے آؤ، میں آپ کو 150 سیٹیں اکٹھی کر کے دے دوں گا. ہم اگر بیچ میں سے نکل جائیں تو 20 سے 25 سیٹیں بھی نہیں بن رہی ہیں آپ کی. پھر ایسے نظام کے اندر اگر آپ نے یہی بندر بانٹ رکھنی ہے، یہ کوئی لوٹا ہوا وہ ہے. آپ نے بھی کہہ دیا اور پی جے میر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ فارمولا نہیں چلے گا جو بھی فارمولا نکالا گیا. میں ایک شعر اگر وقفے سے پہلے وہ کہتا ہے دکھوں نے بانٹ لیا ہے مجھے یوں آپس میں کہ جیسے میں کوئی لوٹا ہوا خزانہ تھا. یہ ہمیں لوٹے ہوئے خزانے کی طرح لوٹ رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں. ہماری اوقات اتنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی ہم، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سلمان صاحب، ایک تو یہ جو فارمولا ہے اس پر آپ اپنی رائے دے دیجئے، اور دوسرا پھر جو آج انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا، لیکن پہلے ذرا یہ جو فارمولا ہے اس پر رائے دے دیں، چلے گا نہیں چلے گا؟ دیکھیں فارمولے کو اور زیادہ آسان کر لیتے ہیں. 2 سال کس نے دیکھے سر؟ 2 سال پتہ نہیں باری آئے گی نہیں آئے گی. ایک صبح کا وزیر اعظم لگا دیں، ایک دوپہر کا یا شام کا لگا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، تاکہ ایک ہی دن میں دونوں مطمئن ہو جائیں گے. لیکن نا یہ مذاق جیسے بھی احسانانہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی سیاست میں بند ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کے اندر جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں نا ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو کریڈیبل کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنی سیاست کو بھی، اپنی جمہوریت کو بھی، اپنے آئین کو بھی، اپنے قانون کو بھی، اپنے ریاستی نظام کو بھی ہم ایک مذاق بنا رہے ہیں. اچھا اب یہ فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کی دشمنی میں یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو بتایا گیا کہ عمران خان ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اور وہ ایلیمینیٹ کر دیے گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے. انتخابات نے بتایا کہ نہیں عمران خان ایلیمینیٹ نہیں ہوا، ایلیمینیٹ کوئی اور لوگ ہو رہے ہیں. جو جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی وہ کافی حد تک ایلیمینیٹ ہوئی ہے. اب یہ دوبارہ جو ہے دونوں نے کہا کہ وہ ہمارا تو مد مقابل عمران خان جو ہے وہ دوبارہ ریلیونٹ ہو گیا ہے، دوبارہ پاور میں آ رہا ہے، دوبارہ اتنا ووٹ لے گیا ہے، پالیٹکس تو اس کے قریب آ رہی ہے، تو ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے. ابھی 3 دن پہلے کے بیانات ہم نے سنے تھے نا بلاول بھٹو صاحب کے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این کے بارے میں، اور یہاں تک بڑک ماری انہوں نے کہ میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا ان کے ساتھ اقتدار میں، اب نظریہ ضرورت ہوگا، قومی مفاد ہوگا. یہ چلے گا کام سر؟ وہ دیکھیے نا ایسے ہی چلے گا جیسے ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چلانے والے ہیں وہ بھی اس گاڑی کو کھینچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کمپنی جو ہے اتنی ڈیفیسٹ کے اندر ہے، اتنی ڈیفیسٹ کے اندر ہے، اور اس کے اوپر اتنا بیگیج ہے، اور ایک یہ نیا بیگیج بھی ایڈ کر دیا آپ نے الیکشن کا، تو یہ کمپنی چلے گی نہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں چلے گی. یہ سارے اتحادی اکٹھے کریں گے تبھی حکومت بنے گی نا سر. اس کو ہر طرح کی یہ نوازشات کریں گے، اقتدار بانٹیں گے، وزارتیں بانٹیں گے، ایڈوائزری بانٹیں گے، ترقیاتی فنڈ دیں گے، نوکریاں دیں گے، لاڈ پیار کریں گے. تو بس یہی کام کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. میں آپ سے ذرا انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا اس پہ بات کرتا ہوں. انوار الحق کاکڑ صاحب سے ایک تو موبائل فون سروس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی وہ بند کیوں تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میڈیا نے یہ تو چلا دیا کہ جی موبائل فون سروس بند رہی، اور ساتھ میں اس کا جو موبائل فون کا انٹرنیٹ تھا وہ بند رہا، ویسے جو ڈی ایس ایل کنیکشن ہے وہ تو چل رہا تھا. تو یہ نہیں فالو اپ کیا میڈیا نے کہ اگلے دن جو کچھ دہشت گرد تھے جن کو نیوٹرلائز کیا گیا، یعنی کہ سیریس تھریٹ تھی، پھر پی ٹی آئی کو لے کر وہ گروہ کہہ کر ان کو انڈائریکٹلی مخاطب کر رہے تھے. اور یہ بھی پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں 2013 میں آپ کدھر تھے، 2018 میں آپ کدھر تھے. ای وی ایم پر انہوں نے کہا جی قانون سازی کی ضرورت ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا یہ نہیں ہوا، اس پر انہوں نے کہا جی فری اینڈ فیئر ہوا. الیکشن کمیشن کی پرفارمنس پر آپ نے تنقید نہیں کی، اس پر انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی چونکہ اینٹی ہے گورنمنٹ کی تو ہم نے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جہاں پر خرم دستگیر ہارے، خواجہ سعد رفیق ہارے، جاوید لطیف ہارے، ان نشستوں پر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی سب نشستوں پر آپ کہتے ہیں کہ جی پرابلم ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی جو یو ایس کانگریس ممبرز نے یا اسی طریقے سے کچھ سینیٹرز نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں تو اس پہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پر بے شمار پاکستانی ہیں تو ڈونیشن ونیشن دیتے ہیں تو ان کو اگر کہہ دیا جائے تو انہوں نے کر دیا، لیکن ہمارے اپنے فیصلے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اور پھر محسن داوڑ کے احتجاج کو لے کر اور ویسے بھی احتجاج کو لے کر انہوں نے کہا جی کوئی پرامن احتجاج کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ بندوقیں اٹھا کر لے کر جا کر کون احتجاج کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں پر بی بی سی کی رپورٹر بیٹھی انہوں نے کہا جی ان سے آپ پوچھ لیں کیا ٹونی بلیئر کی اگر حکومت نہیں بن رہی تو کیا اس طریقے سے جا کے 500 بندوقیں اٹھا کے جا کر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو اس کی ذرا لاجک بتائیں. جو وہ کہتے ہیں کہ خرم دستگیر جیت گئے وہاں مسئلہ، ہار گئے وہاں مسئلہ نہیں، خواجہ سعد رفیق ہار گئے وہ مسئلہ نہیں، جاوید لطیف ہار گئے وہ مسئلہ نہیں، باقی تمام جگہوں پہ مسئلہ ہے. دیکھیے اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے، پی ایم ایل این کو بڑا غصہ ہے اس وقت میڈیا کے اوپر. انوار کاکڑ صاحب نگران پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی بڑا غصہ ہے، الیکشن کمیشن کو بھی بہت غصہ ہے، اور سب یہ غصہ نکال رہے ہیں کہ جو کرائسس پچھلے 4 دنوں میں ہمیں الیکشن کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے یہ بنیادی طور پہ میڈیا کا پیدا کرنا ہے. اچھا اب یہ اسار رانا نے یا پی جے میر نے یا میڈیا کے کسی اور نے آپ نے کہا ہوگا ان کو ٹیلی فون کر کے کہ سر رات 11 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک آپ نے جو ہے نا اپنا الیکشن مینجمنٹ سسٹم خراب کرنا ہے تاکہ یہ ٹھیک کام نہ کرے. یہ میڈیا نے کہا ہوگا. میڈیا نے کہا ہوگا کہ جناب یہ جو 50-50 60-60 ہزار کی برتری ہے اس کو کیسے صبح تک آپ نے تبدیل کر دیں تاکہ ہم اس میں مطمئن ہو جائیں اور ہم خبر اٹھائیں. دیکھیے جرنلسٹ جو ہوتا ہے یا میڈیا کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا میں اور آپ ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہمارا کام سوالات کو اٹھانا ہوتا ہے. اب سوالات کون سے ہیں جو الیکشن کے دن ڈسکس ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک سوال ڈسکس ہو رہا ہے کہ کراچی میں پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ 1:30 بجے تک شروع نہیں ہو سکی، تو اب کیا میں اس پہ سوال نہ اٹھاؤں؟ اگر وہ سوال یہ اٹھایا جائے کہ پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کروں گا، میں نتائج تبدیل نہیں کروں گا، اور یہ خبر ہمارے پاس آ جائے، ویڈیو آ جائے، ہم اس پہ سوال اٹھائیں. ہم یہ کہیں کہ جناب اس کو جتایا جا رہا ہے، اس کو ہرایا جا رہا ہے، کراچی میں کیسے الیکشن ہوا اس پہ سوال اٹھائیں، تو یہ ہم بڑے پاکستانی مفاد کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. اب کاکڑ صاحب کا مسئلہ یہ ہے، ان سے پوچھیں گے تو وہ ان کی آنکھ اتنی شاندار ہے اور وہ اتنا شاندار دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو بہت شفاف ہوا ہے پاکستان کے اندر، الیکشن میں کوئی خرابی انہوں نے نہیں آخر میں یہ کہا جی الیکشن ہو گئے تسلیم کر اب لیا سنیں عوام نے، آگے نا، چلیں. اب بی بی سی بھی جھوٹ بولتا ہے، الجزیرہ بھی جھوٹ بولتا چینل 4 بھی، ہے، اب واشنگٹن پوسٹ بھی جھوٹ بولتا ہے، جنگ بھی جھوٹ بولتا ہے، دنیا بھی جھوٹ بولتی ہے، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، پی جے میر جہاں پہ بیٹھے ہیں چینل 24 میں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اسار رانا یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں. سچائی کا سارا علم جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا ہے اس وقت نگران حکومت نے، اور جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. دیکھیے اس طرح کی پولیٹیکل سکورنگ سے ان کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. پی جے میر صاحب واٹس یور ٹیک آن دس؟ جو یہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے اور آج انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب این اے 15 سے ہار گئے تو وہ ٹھیک ہے، این اے 130 سے جیت گئے تو وہاں پرابلم، خواجہ سعد رفیق ہار گئے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ پرابلم، خرم دستگیر ہار گئے تو وہ ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ پرابلم، کے پی کے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو وہاں پر سب ٹھیک ہے، وہاں پر آپ جیت گئے وہاں پہ ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ پرابلم. دیکھیں آپ نے پلیز آپ کاکر صاحب کو معاف کریں. دیکھیں وہ ایک ٹیمپرری ایک تھے کہ آئے اور ایک آپ کہہ لو کہ ایک انٹرم پرائم منسٹر ہے. ہی از ناٹ پرائم منسٹر فار گاڈ سیکس. ان کے جواب جو ابھی آپ نے سوالات بتائے ہیں وہ جتنے بھی جواب دیے وہ انسیٹسفیکٹری جواب ہیں. انہوں نے تو جواب ایڈریس ہی نہیں کیے، تو آپ کن جواب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ٹوٹل ڈیفینسو پہ جا کے وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو بیسکلی ہم نے جو دیکھنا ہے آپ ان کو اگنور کریں، آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں. کاکڑ صاحب کی جگہ کوئی اور بھی آ جاتے، تیسرا آ جاتا، چوتھا آ جاتا. رہنا جو آپ کا موٹس آپرینڈائی ہے وہ یہی رہنا تھا، چینج نہیں ہونا تھا. جو انہوں نے کرنا تھا وہ کرنا تھا. اب بات آتی ہے کہ آپ نے بیسکلی جب آپ بات کرتے ہیں الیکشنز، یہ الیکشنز نہیں ہیں، یہ سلیکشنز ہیں. اور اب لاڈلا 2 کون ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محسن بیگ صاحب ہمارے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کل پرسوں بات کی ایک انٹرویو کے اندر. انہوں نے کہا کہ عمران خان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں جیتے، ان کے خلاف نہیں جیتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیتے. اس میں اسٹیبلشمنٹ ہاری ہے. یہ محسن بیگ کا اپنا ایک ہے. تب اس کے اندر بھی فوڈ فار تھاٹ آتا ہے. کیا بھائی یہ کہ 1 and 1 تھا؟ I don't think so. I think کہ اگر آپ نے کسی کو آج کے ان الیکشنز پہ بلیم کرنا ہے جس کی ریسپانسبلٹی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہ کریں، ان کو سائڈ پہ رکھیں،
آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلیم کریں کہ جس نے اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں دھاندلی کی ہے کہ اس نے پاکستان کے آپ کے لوگ وقار کو بالکل اس نے ایک پھانسی پہ لگا نہیں. لیکن پی جے میر صاحب 2018 کا بھی یہاں پر حوالہ دیتے ہیں پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیوز. وہ کہتے ہیں جی 2018 میں آپ کو یہ سب نظر نہیں آیا, اب آپ کہتے ہیں جی بڑا دھاندلا ہو گیا. نہیں, آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا نا کہ لاڈلا ہے, چلو ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. یار ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے آئی. اگر آبجیکٹیولی دیکھو علی, میں کہتا ہوں دھاندلی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, بٹ لک ایٹ اٹ آبجیکٹیولی. کیا یہ اتنی جو آپ کو چھوٹ ملی ہے, لوگ تو پہلے ڈر گئے تھے ہم ووٹ کرنے جائیں گے شاید اریسٹ ہو جائے, ہمیں کوئی پکڑ کے بند کر دیا جائے, لوگ تو ڈر گئے تھے. یہ جو آپ کے لوگ نکلے ہیں, دے آر دا ریئل پیپل آف پاکستان. بالکل بے شک ایک irregularity ہوئی ہے, لوگ اٹھائے گئے ہیں, لوگوں کو ادھر کیا ادھر کیا, فلانا کیا, اریسٹ کیا, پھر چھوڑ دیا. But the question is, یہ جو آپ کیا اس کو کرو کوسمنٹ جو ہوتی ہے, اس کے اندر لوگ ڈر جاتے ہیں. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, یہ ملک سب کا ہے, سب کا, یہ ایک کا نہیں ہے, یہ سب کا ملک ہے. ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو آگے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ علی پار میں آ جائے, اسار آ جائے, یا سلمان آ جائے. ہم نے دیکھنا ہے کہ عوام کس کو لے کے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, آپ کو ٹیک another short break over here. بریک کے بعد واپس ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم آئی ایم ایف پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اسار رانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آج کاکڑ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ نیا معاہدہ ہونا ہے, تو آئی ایم ایف معاہدہ کرتے ہوئے کیا ان معاملات کو دیکھے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے, کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں تو کاکڑ صاحب, میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ نزعی بیان جو ہوتا ہے اس میں بندہ سچ بولتا ہے. تو کاکڑ صاحب کا نزعی بیان پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا وقت سیلفیاں بنانے سے نکال کے واقعی توجہ دے دیتے, کم از کم سسٹم کو ہی سیکھ لیتے تو بہت بہتری ہو جاتی. لیکن بہرحال چلیں, انہوں نے اچھا ایک سیر سپاٹا کیا, موج میلہ کیا, اور نام کے ساتھ وزیر اعظم بھی لگ گیا ان کے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ لکھا جائے گا کہ وہ ایک ایسے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آئینی مدت کو توڑ کے اپنا سفر جو لمبا کیا. اب آ جائیں آئی ایم ایف کی طرف. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو سائڈ پہ رکھیں, میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر پہ یہ پریشر ہے کہ جو بائیڈن پہ, کہ وہ پاکستانی انتخابات کا اعتراض اٹھائے. اور اب ان کو تو کسی نے پیسے نہیں دیے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو بھی کسی نے پیسے دیے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ ایسا کر لیں. اور پھر اس کے بعد وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ, کیا نام ہے ان کا, ڈیوڈ کیمرون, مجھے لگتا ہے ان کو بھی پیسے لگ گئے, ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے, پھر یورپی یونین کا جو بیان سامنے آیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بڑے پیسے ہیں کہ انہوں نے تو اب انٹرنیشنل لیڈرشپ کو خریدنا شروع کر دیا ہے, اور اکانومسٹ کو بھی پیسے دے دیتے ہیں. اور لیکن یہ کہ چلیں وہ غلط پہ جگہ پیسے لگا رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی طرح پاکستان میں پیسے لگا کے ارکان کے ضمیر خرید لیتے تو زیادہ بہتر تھا. تو آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف, مجھے یہ لگتا ہے کہ بقول میرے پیارے ہیرو لیڈر شہباز شریف صاحب کے, کہ انہوں نے ہماری ناک بھی رگڑوائی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ایک اور گیم آ گئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے قبل آئی ایم ایف اور انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی اور اس سے بھی شورٹی مانگی تھی. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ سٹیک ہولڈر کوئی ایک دو لوگ ہی ہیں, اس کے سٹیک ہولڈر میں عمران خان بھی شامل ہے, جس سے ملاقات کے بعد انہوں نے تسلی کا اظہار کیا تھا. تو میں دست بدستہ بڑے احترام سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را پاکستانی قوم سے کھیلیں, پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں. مت ایسا کریں, مت دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہمارے ہاں جو ہم دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہیں ووٹوں کے حساب سے. مت دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نے 1971 سے لے کے آج تک کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. اور مت دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو آئی ایم سوری میں اگلا منٹ زیادہ لے رہا ہوں,
کیونکہ پچھلی دفعہ سلمان عابد نے میرا بھی وقت لے لیا تو اس کا خیال نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے نا. تو اب میں خاموش ہوتا ہوں, اب آپ میرا وقت بھی لے لیں. نہیں دیکھیں نا, میں اور سلمان عابد بالکل زرداری اور شب نواز شریف کی طرح ہیں. ہم ایک دوسرے کے مفادات کے لیے اپنے وقت ایک دوسرے کو دینے کو تیار ہیں, جیسے یہ 2.5 سال ایک دوسرے کو دینے کو تیار ہیں. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ خدارا IMF کے پاس جانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ IMF دیتا ہے, شرم کا مقام ہے. ہم دنیا کے 10ویں بڑے ملک, 5ویں بڑی جمہوریت, 8ویں ملک ہونے کے بعد ان لوگوں کو پھر اقتدار دے رہے ہیں جو 11 دفعہ میں IMF کے چرنوں میں بٹھا چکے اپنی ناقص پالیسی. احسان خان صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو میں صرف جاتے جاتے یہ سلمان صاحب سے بھی اور پھر PJ میر صاحب سے بھی کوئکلی پوچھ لوں. سلمان صاحب, یہ جو اب حکومت بننے جا رہی ہے اس میں کیا کوئی مزید سیٹیں ملیں گی PTI کو فارم 45 کی روشنی میں؟ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں جی صرف 4-5 ہوں گے, باقی صاحب اپنے فارم 45 پہ چھولے رکھیں. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے تو وضاحت کی ہے کہ جس کے پاس فارم 45 ہے جینونلی اس کو ریلیف مل سکتا ہے. اب سوال یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس فارم 45 ہے, سو لیٹس سی اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس واقعی فارم 45 ہے. اور PJ میر صاحب, آپ کی کیا رائے اسی پر؟ دیکھیں, مجھے نہیں پرواہ جو مرضی حکومت بنائے, مجھے جو ڈر ہے اگلے 2-3 مہینوں میں, کیا جو ہماری عوام ہے کیا ان کا پیٹرول کم ہوگا, بجلی اس کی قیمتیں کم ہوں گی, ان کو کھانا مل جائے گا, یا یہ روڈ کے اوپر آ کے مانگتے رہے. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے PJ میر صاحب, میں جو اپنا خیال کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں ساتھ میں بتا بھی دیتا ہوں کہ بلومبرگ نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور بلومبرگ نے بھی کہا ہے کہ یہ مخلوط حکومت سے پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. کوائٹ رائٹ جی PJ میر صاحب. جی بالکل, کوائٹ ایبسولوٹلی رائٹ, سارے یہی کہہ رہے. دیکھو, ہمارے پاس وہ میکینکس ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی اکانومی کو ریپیئر کریں. آپ یار علی, یہ دونوں تینوں آپ بیٹھے ہو, مجھے آپ ایک چیز بتاؤ, پاکستان میں سفارش کے بغیر کام ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. آپ کا بزنس مین جو ہے وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, ہر جگہ وہ رشوت دینے پہ, irregularity ہے, اسٹاپ گیپ ہے, ایڈوکیزم ہے. کس طرح کام کرو گے یار, کس طرح کرو گے؟ مجھے بتا دو کس طرح کرو گے. 4 سفارشیں, 3 ٹیلی فون کال, 2 چٹیں نہ جائیں, آپ کا کام نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ جو بیوروکریٹ ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ منہ ایک تمیز سے بات نہیں کرتا یار. اور انہی بیوروکریٹ سے, اسی بیوروکریسی سے یہ آروز بھی تھے. PJ میر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, otherwise we could have continued a little more with the important subject that we were discussing. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اسحاق رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.